अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और पिछले साल नाजरीन आपसे मुलाकात हुई थी पूरे रमज़ान में खम्र, ख़ानदान और अक़ल के साथ। ये एक बहुत अहम टॉपिक था और इस पर हमने बहुत गौर व फ़िक्र किया, आपको बहुत सी अवेयरनेस देने की कोशिश की। और इस साल हम फिर एक और सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो कि हर घर की कहानी है। वालिदैन परेशान नज़र आते हैं, हमारे यंगस्टर्स परेशान नज़र आते हैं और पूरा माशरा इसकी लिपट में है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। तो इस रमज़ान में हम चाह रहे हैं कि हम इस पर बात करें और हम ये भी देखें कि हमारा दीन इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है। जी, प्यार, मोहब्बत और इश्क, ये है टॉपिक जिसमें हम बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे, ऐसे मेहमानों के साथ बात करेंगे, थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे, लेकिन दीन के दायरा कार के अंदर रहते हुए बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमने बहुत सारे हराम से अपने आप को कैसे बचाना है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह रूम की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिनसे बीवियां पैदा की कि तुम उनसे आराम पाओ, उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये एक बहुत अहम मामला है। आप देखें इस आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कितनी खूबसूरती से हमें बताया है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, यानी प्यार और मोहब्बत, उसको सही दायरा कार में लेकर आना, उसको समझना, उसकी एप्लीकेशन सही तरह से करना। और मियाँ बीवी के उस ताल्लुक़ में बताया गया हमें कि वहाँ पर सुकून हो, मोहब्बत हो और रहमत हो। लेकिन इस वक्त ज़रा दुनिया का जायज़ा ले लें, क्या कुछ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम इन सब मौज़ूआत को लेकर आएँ और इनके मसाइल का जो हल है वो आपके सामने पेश करें, और हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में सोचें। मसलन कुछ रिसर्चेज़ और स्टडीज़ को जब मैं देख रही थी तो देखा ये जा रहा है कि अब जैसे ही शादी होती है लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये तो वबाले जान है, किस मुश्किल में मैं फंस गई, या फंस गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं शादियां बहुत जल्दी जल्दी टूटना शुरू हो रही हैं। फ्रीडम, आज़ादी के नाम पे लड़का और लड़की एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हो चुके हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें एक खूबसूरत रास्ता दिया था, खूबसूरत रोल दिया था, लेकिन हम उसको निभाने में किस तरह से नाकाम हो रहे हैं। आज़ादी इतनी बढ़नी शुरू हो गई है कि बहुत से लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ नौकरी करें, ये तालीम हासिल करें, इस फील्ड में जाना शुरू करें। और उससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रही शादीशुदा ज़िंदगी में। आज की नौजवान नस्ल के लिए कोई चार्म नहीं रहा। वो कहते हैं शादी ना भी की तो कोई बात नहीं, बहुत रंगीनियाँ हैं ज़िंदगी में, हम उन रंगीनियों के साथ चल सकते हैं। ख़वातीन हैं तो वो ये सोचती हैं, वाई शुड आई मेक एन एफ़र्ट, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं घर में शौहर के साथ, बच्चों के साथ खपूँ। एक मर्द है तो वो अपनी जगह पे ये सोचता है कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा ही हो चुका हूँ और मेरे पास सब कुछ मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत है एक औरत के साथ अपने आप को बांधने की। और इसी वजह से मर्द भी कंफ्यूज, औरत भी कंफ्यूज। फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक लिबरल एटीट्यूड की लिपट में आ चुकी है, जहाँ पर जिनसी तशद्दुद भी हो रहा है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है और इसके साथ साथ शनाख्त ख़त्म होती जा रही है। एक मर्द और औरत, उनको कहा जा रहा है आप खुद डिसाइड करें, आप क्या करना चाहते हैं। आप मर्द बनना चाहते हैं तो मर्द बन जाएं, आप औरत बनना चाहते हैं तो औरत बन जाएं। लेकिन हमारा दीन हमें क्या समझाता है, क्या सिखाता है, हमें इन सब मामलात के ऊपर गौर करना है। हम अभी भी बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हम इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना शुरू करें तो हम अपनी नस्लों को बहुत से मसाइल से बचा सकेंगे। और मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया, वजबत मोहब्बती फ़िया। और अल्लाह ताला उसमें क्या कहते हैं कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। किन लोगों के लिए वाजिब हो गई? जो अल्लाह की खातिर
آپس میں محبت کرنے والے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے واجب ہوگی؟ جو اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں، اور اس میں اور کون سے لوگ شامل ہیں؟ جو اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر مل بیٹھنے والے ہیں۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس رمضان میں اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوں اور پیار، محبت اور عشق کی حقیقت کو سمجھیں، اور ہم اس کے اوپر بات کریں، اور ہم اپنی سوچ کو اس راستے پر لے کر جائیں جو ہمارے رب نے بتایا ہے۔ ہم اس محبت کے تابع کریں اپنے آپ کو، جو محبت ہمیں ہمارے رب نے سکھائی، بتائی، اور جس پہ چلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بتایا۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم بہت سی کتابیں، بہت سے علماء، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک کتاب جو میں آپ سب کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، کیونکہ وہ بنیاد ہے اس پروگرام کی، دوائے شافی، جو کہ امام قیم ابن الجوزی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی شامل رہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صبا افضل، اور یہ سینئر سوشل ورکر ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی صبا، یہ ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پیار، محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو کیا والدین جو ہیں وہ اپنے اس رول کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ پیار، محبت، آپ ایک بچے کا پیرنٹ کے ساتھ ریلیشن، یا جب ان کی اگر شادی ہو رہی ہے اس پوائنٹ سے آپ یہ کوسچن کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو ہم اوور آل دیکھ لیتے ہیں کہ جب بچے کا ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا صحیح کرائیٹیریا دیا جا رہا ہوتا ہے پیار اور محبت کے بارے میں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ تربیت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے ٹریننگ کرتا ہے، اور اس میں جو میں لیک محسوس کرتی ہوں، کئی پیرنٹس کی تربیت اچھی کر رہے ہیں، اور میجورٹی کی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کو خود بھی کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اور اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہماری ایجوکیشن سسٹم میں مجھے بہت کمی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی چیز اس طرح سمجھائی نہیں جا رہی ہے جس طریقے سے ہمارا مذہب کہتا ہے، جس طریقے سے ہماری تربیت کی جانی چاہیے تھی، تو اس میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز تو ہمارے سب کلاسز میں کمپلسری طور پہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا گیپ آ گیا جس کی وجہ سے مذہبی نوعیت سے ان کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اسلامیات تو یقیناً سبجیکٹ ہے، اور یہ بہت اوپر تک جاتا ہے، ایون ایف ایس سی بھی جو بچہ کر رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، بالکل۔ اور اس میں احادیث جو میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ تقریباً وہی احادیث ہوتی ہیں جو کہ ہم ففتھ یا سکس کلاس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، وہی آگے تک جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پھر اس میں آ جاتا ہے خلفائے راشدین کے حالات زندگی، حضور پاک کی تھوڑی سی زندگی، یعنی کہ لیکن جو ہمیں سوشلی جس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، جس طریقے سے ہمیں لوگوں سے اپنا برتاؤ رکھنا ہے، جو ہمارے ارد گرد کے ہمارے خوبصورت رشتے ہیں، پیرنٹس ہو گئے، ہمارے بہن بھائی ہو گئے، ہمارے بزرگ ہو گئے، ہمارے خونی رشتے جو ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نیبرز ہو گئے، اسلام میں ان کا بہت حق، تو ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، ہمیں سوشلی بچوں کو نہیں گائیڈ کیا جاتا کہ آپ نے ان کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ نے کس طریقے سے ان سے جو ہے نا اپنا برتاؤ رکھنا ہے۔ تو اس میں مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ میں اس پلیٹ فارم سے بھی کہوں گی کہ ہماری ایجوکیشن کے سسٹم میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو تھوڑا اس کو ریویو کریں، اس کو چیک کریں، اور اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس شامل کریں جو ہماری کریکٹر بلڈنگ کرے، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ماحول سے مطابقت رکھنے اور ان سے برتاؤ، ان سے برداشت، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت شروع کے لیول سے سکھائی جانی اچھا، آپ کی بات سے مجھے بالکل خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہم اسلامک اسٹڈیز جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تو بہت اچھی پڑھائی جا رہی ہیں، ہمارے دین کی بیسک سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن ایک بچے کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جب میں نے اپنا ٹیب کھولنا ہے، لیپ ٹاپ کھولنا ہے،
یا میں نے ٹی وی کی اسکرین پہ کچھ ایڈز دیکھنے ہیں, یا میں نے اپنے گھر میں کچھ ایسی چیز دیکھنی ہے جو کہ اس کے مطابق نہیں ہو رہی, تو اس کو میں نے کہاں پہ پلیس کرنا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ سب چیزیں نیو ٹیکنالوجی ہے, اور ہمارا جو سلیبس چل رہا ہے وہ بہت پرانا چل رہا ہے. یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں اور وہ سلیبس ابھی تک کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. یہی میں چیز کہہ رہی ہوں کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو چیک کرنا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنی جگہ پہ رہ کے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے. ایجوکیشن والے ایجوکیشن کو دیکھیں, پریکٹیکل لائف میں جو ہم آفیسز میں جا رہے ہیں وہاں جو ریکوائرمنٹس نئی نئی آپ کے وقت کے ساتھ آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. اچھا یہاں پر ہم خواتین پر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں, سیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. خواتین کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت عزائم کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں, بڑے پیشن ہوتے ہیں, آگے بڑھتی ہیں, جا کر کام کرنا شروع کرتی ہیں, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسی قسم کے الجھاؤ میں آ جاتی ہیں. آفس میں کوئی لڑکا پسند آ گیا, یونیورسٹی میں کوئی لڑکا پسند آ گیا, آفس میں کہیں کام کر رہی ہیں تو باس نے اس طرح سے ہراس کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ایسے معاملات ہیں؟ خاتون کیوں نہیں اپنی پروٹیکشن کا بھی خیال کرتی, یا یہ کہ وہ معاشرہ کیوں اس عورت کو پروٹیکشن نہیں دیتا؟ دیکھیں ادھر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مجھے جو پرسنلی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی پولیٹیکل لائف میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا سوسائٹی میں اس کچھ اویئرنیس کے سیشنز کروائیں. دیکھیں بچی ظاہر بہت اچھی بات ہے, مرد عورت دونوں کو پورا حق ہے کہ وہ جو لائف میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور جو ٹیلنٹ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو یوز کریں اپنے ملک کے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے. اور ظاہر ہے آبویسلی ان کا اپنا فائدہ بھی اس میں ہو جائے گا, ان کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی, ان کی ارننگ بھی ہو جائے گی, ہر لحاظ سے یوزفل ہے. اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ماحول کی بات کریں. ماحول دیکھیں, اب ہمارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نرسری لیول سے اور پرائمری تک یعنی کہ 5th تک جو ہے وہ بچوں کی اس طرح کی ان کی ایسی نشو نما ہو جانی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم دونوں جو جینڈرز دونوں ہیں ہم نے مل کے چلنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, ہم نے غلط نظر سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا. یہ ایک نیچرل چیز ہے, اگر آپ کہیں کام کریں کوئی آپ کو پسند آ سکتا ہے, اسلام میں اس کی گنجائش ہے, اور اس کو ایک خوبصورت بندھن میں آپ باندھ سکتے ہیں. آپ اس نیت سے اس شخص کو یا اس خاتون کو دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ اپنی لائف گزارنا چاہتا ہوں. حلال طریقے سے آپ دیکھیں, آپ غلط طریقے سے ایک دوسرے پہ نظر مت ڈالیں. اگر یہ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ہماری تربیت کی کمی ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے صبا, کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عورت جو ہے وہ اس نے آزادی کے جو نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں, اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نئے سلوگنز ہمیں نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارا بھرا ہوا ہے, کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بالکل عورت کو ایسے ہی آواز اٹھانی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ, یہ کیسی باتیں خواتین نے کرنی شروع کر دی ہیں. ہم مطلب کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں, یا ہم ایسٹرن کلچر میں چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو بندشیں ہم پہ ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ اس کی حد بندی کہاں ہونی چاہیے, کیا لیمیٹیشنز ہونی چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ خواتین سے ڈیل بھی کرتی ہیں, اور آئی ایم شیور آپ کے پاس ایسے کیسز آتے بھی ہوں گے جہاں عورتوں پہ ظلم اور زیادتی بھی ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل, میں مسالتی کمیٹی میں بھی ہوں اپنے علاقے کے تھانے میں, اور کیونکہ ابھی نئی انہوں نے بنائی ہیں, کیونکہ بہت ان پہ پریشر تھا, تو ہم جو ڈومیسٹک کے جو ایشوز ہیں وہ لیڈیز جس میں آ جاتی ہیں تو ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایشوز آ رہے ہیں, بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں بچیوں کو ہر ایک کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے. جب تک ہم مائنڈ کلیئر کے ساتھ اپنا فوکس ہو کے اپنے کام کو نہیں کریں گے نا تو آپ کنفیوز رہیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو حالانکہ ہراسمنٹ پہ لا بھی بن چکے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں جب تک ہم اچھی مائیں نہیں بنیں گی, ہم قوم کی اچھی تربیت نہیں کریں گی, مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے, لا بنتے رہیں گے, ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب میرے اپنے اندر سے ایک چیز نہیں نکلتی کہ مجھے کیسا بننا ہے, میرا موٹو کیا ہے, میں لائف میں کیا کرنا چاہتی ہوں, تو اس وقت تک یہ مسائل جو ہے حل نہیں ہو سکتے. تھانے کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ وہاں پہ جاتی ہیں اور جو مسئلے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں, کیا آپ کے سامنے ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھاگ گئے ہیں, والدین مان رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, مطلب کمیونٹی کے لیول پہ, اور اس حد تک کہ بھی وہ پولیس اسٹیشن میں ایسے کیسز چلے جائیں, کوئی آپ کو نظر آتے ہیں کیسز؟ جی وہ ہمارے یوزلی تو ہمارے جھگڑوں والے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں ساس بہو کا جی ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا, وہ بہت ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. ماں باپ ایون
اولاد کا ماں باپ سے جھگڑا کہ جی میں پراپرٹی کی وجہ سے وہ جھگڑے بھی آتے ہیں. دیکھیں بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں, صلح بھی ہم کرا کے بھیجتے ہیں اور بڑا ہمارا جو ہے وہ ریٹ بڑا سکسیزفل ہے کہ اس لحاظ سے کہ ہم نے بڑی سب کو اس لحاظ سے ہم اخلاقی طور پہ بھی تھوڑا تھوڑا کچھ بتاتے رہتے ہیں, کچھ ان کو ہم اس طرح کی ان کی باتیں ان سے کر جاتے ہیں کہ یہ آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ ان سے. اور دوسری بات جو آپ نے یہ بتائی کہ شادی کے سلسلے, وہ ہمارے کچھ لائر ہماری فرینڈس وغیرہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز آ رہے ہیں جو بچے بچیاں بھاگ کے گھروں سے تو وہ اپنی پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں. کس لیول بہت غلط ٹرینڈ ہے. مطلب یہ کہ ویسے تو مطلب وہ ہمارے دین میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے, لیکن ہم اگر جنرلی دیکھیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں آ رہا ہے, بہت امیر لوگوں میں آ رہا ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ ایوریج گھروں سے بلانگ کرتے ہیں, یا وہ جن کو بالکل کسی قسم کی تعلیم نہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ شرع سب میں برابر ہی ہے؟ نہیں, تقریباً برابر ہی ہے. تقریباً اس میں دیکھیں نا, پیرنٹس کو بھی اس چیز میں میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کا رول ہے. ان کو اپنے بچوں پہ بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے اور اتنے بھی زیادہ اسٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ بچہ جو ہے آپ سے کوئی فریلی بات نہ کر سکے. بچیوں کو بھی اتنا اپنے قریب آپ کو بیٹے بیٹیوں دونوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کو پسند آ جاتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, تو آپ اس سے بہتر کہ وہ غلط اقدام کریں اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کریں, اس طرح شادی آپ ان کی بات آرام سے سنیں, اس کو ورک آؤٹ کریں. اگر وہ آپ کے معیار پہ بچہ یا بچی پوری اترتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں مسائل کو مل بیٹھ کے حل کرنا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی بچوں کو لونلی مت کریں کہ وہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز لے لیں. آپ نے بہت فوکس کیا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو ہمارا تھیم ہے اور ٹاپک ہے, اگر ہم اس پہ فوکس کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے تو اس حد تک ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچے کہ سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بچوں میں اویئرنیس دینی شروع کر دی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری تعلیم میں کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایج آتی ہے جب آپ نے یہ کوئی فزیکل اٹریکشن بھی ہوتی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے, اس کا حلال راستہ کون سا ہے, اس کا حرام راستہ کون سا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کی ایجوکیشن جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے؟ آیا وہ گھر میں پیرنٹس کو دینی چاہیے یا اسکول لیول پہ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں, جو میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ یہ بہت یہ اسلام جو ہے نا وہ اس میں ایک شرم حیا, ایک اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو ہم ایسی باتیں اوپنلی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے. اور میں پرسنلی بھی محسوس کرتی ہوں کہ یہ ایسے ٹاپک نہیں ہے کہ کھلم کھلا ان پہ بات کی جائے. تو یہ ایک پردے میں رہ کے گھر کے ماحول میں مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں, بیٹوں کو بھی سمجھائیں, ایون ان کی بھی تربیت کریں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی بچی پسند آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو اس نیت سے ہی اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, اور آپ گھر آ کے ہمیں بتائیں. اور اس کوئی غلط ریلیشن شپ, کوئی علیحدہ سے ملاقاتیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی, کچھ نہیں. یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ جب بلوغت کی عمر میں بچے پہنچتے ہیں, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, کچھ بہت سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, میجورٹی کو نہیں اتنی سمجھ ہوتی. تو آپ ان کو اس لیول پہ, جب وہ 6, 7, 8 یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے ذہن میں فرق چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں, اور اس کے بعد تو آپ 20 کے بعد تو ذرا میچورٹی کی طرف آپ آ جاتے ہیں. تو یہ جو ایج ہے, یہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کا ذہن, تو آپ اس ایج میں اپنے بچوں کو بٹھا کے پیار سے طریقے سے, کوئی اس کو سیریس ایشو مت بنائیں کہ ان کو لگے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو آرام سے طریقے سے ان سے ڈیل کریں, ان کو بتائیں, سمجھائیں ضرور کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل جو بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے, کچھ معصوم بچے ہیں, اس لیول پہ بھی بچوں کو صرف یہاں تک آپ ضرور بتائیں, تھوڑا بہت نالج ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے, ڈھکے چھپے الفاظ میں, کیونکہ وہ معصوم بچے ہیں. بالکل ان کا ذہن ابھی کچھ نہیں سوچ سکتا, ان کو کچھ نہیں پتا دنیا کا. تو آپ ان کو اتنی اویئرنیس ضرور دے دیں کہ کوئی ان سے کوئی غلط بات نہ کر سکے, نہ ان کے ساتھ کوئی غلط کام کر سکے. بالکل, اتنی اویئرنیس بہت بہت شکریہ آپ کا. اکثر ہم جب کوئی سوشل ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی نعرے لگا رہا ہے, لیکن آپ نے بہت بیلنسڈ اپروچ سے ہماری آڈینس کو سمجھایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے گھروں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی تعلیم بچوں کی جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جہاں ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تو ساتھ ہی ہم پبلک کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پیار محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو کچھ سوالات ہم نے ان سے پوچھے تھے اور وہ سوالات میں آپ کو بتاتی ہوں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خیالات کا اظہار کس طرح سے کیا. آپ محبت کے جذبات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, محبت جو ہے یہ سب سے زیادہ, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں ان کے علاوہ جتنا مطلب وہ جتنا پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا.
میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت تو اصل جو ہے نا وہ آپ کی اپنے والدین کے ساتھ ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ سنسیئر ہو تو سمجھیں آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. محبت کے جذبات کئی طرح کے ہیں, جیسے والدین کے ساتھ ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور بہت سارے ہیں, بٹ بڑا ایک خوبصورت احساس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. محبت کے جذبات نارملی آپ کو پتہ ہی ہے بہتر ہی ہوتے ہیں. جذبات ہر بندے کے محبت کے جذبات زیادہ ہی ہوتے ہیں. محبت کے جذبات ایک بہت خاص چیز ہے. آپ کو بیوی اور مل سکتی ہے, آپ کو بہن بھائی اور مل سکتے ہیں, پر ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے وہ آپ کو اور نہیں مل سکتی. تو میرے پرسنلی جو محبت کے جذبات ہیں جو آپ کے پاس پیرنٹ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتے. تو میں تو دیکھتا ہوں وہی محبت اچھی جو بندہ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو کیا آپ اپنے والدین کو آسانی سے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ, ٹھیک ہے, کہ آیا جو اگلا بندہ ہے وہ بھی میرے سے مخلص ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھوں گا, جانچ پڑتال کروں گا, اس کے بعد پھر میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا. جی بتا سکتے ہیں, کیوں نہیں. اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں اور آپ نے کسی اچھے گھرانے میں کسی اچھی لڑکی کے ساتھ محبت کی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اپنے والدین کو, اس میں تو کوئی نہیں ہے. کوشش کروں گا کہ ویسے مشکل ہوتا ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اور اس کے اکارڈنگلی میرے خیال سے تھوڑا مشکل ہے, بٹ کوشش کر کے بتا سکتے ہیں. ہاں جی, کیوں نہیں بتانا چاہیے. اگر کسی سے محبت ہے تو لازمی بتانا چاہیے والدین کو, اس لیے کہ والدین کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں تک سوچ رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے, اس لیے والدین کو بتانا ضروری ہوتا ہے. یہ میں تو اپنی ماما کے ساتھ زیادہ لنک ہوں, مطلب ان کے زیادہ کنیکٹڈ ہوں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے فادر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اگر مجھے کسی کے ساتھ اچھی محبت ہوگی تو میں تو ضرور اپنی ماما کو بتاؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % لوگ پیار محبت کرنے کے بعد شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں؟ آئی تھنک 30 to 40% جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. میرے خیال سے تقریباً 30 سے 40%, اس سے زیادہ نہیں. میرے مطابق 35%. میرے خیال میں 75% جو لوگ ہیں محبت کے بعد سوچتے ہیں ہمیں شادی کرنی چاہیے اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے, ملنا چاہیے موقع. 2019 میں دیکھو تو اٹس لیس دین 40%, ٹھیک ہے. زیادہ 60% تو گھر کے علیحدہ ہی اپنے کام مطلب اپنی وہ پیار محبت شادی کر لیتے ہیں, لیکن جو لیس دین 40% ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بتا کے شادی کرتے ہیں, جو سنجیدہ ہوتے ہیں. اور لڑکے اور لڑکی کی محبت کا فرق, تو آئیے چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں کیا بتایا. یہ تو ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیسا پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے یا میں سمجھتا ہوں اس میں 50-50 چانسز ہوتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کی محبت میں یہی فرق ہے کہ لڑکی اگر کسی لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے تو اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہے اور ان کی عزت و قدر سب کچھ چھوڑ کے وہ مطلب لڑکے کے پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن لڑکا یہ چیز نہیں کرتا اس کی نسبت, کیونکہ لڑکا اپنے والدین کی عزت پہلے دیکھتا ہے, اپنا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی فیملی میٹر کو دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ محبت کرتا ہے. میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ایک خوبصورت رشتہ ہے اور اچھا ہی ہونا چاہیے محبت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہوں گا. بیسیکلی لڑکی جو ہوتی ہے محبت کرتی ہے اور سنجیدگی سے کرتی ہے, لڑکا ہمیشہ تھوڑا سا اگنور کر جاتا ہے بعد میں. فرسٹ ٹائم میں پہلے تو بہت کرتا ہے میں وہ, بعد میں عموماً لڑکے تو بے وفائی کر جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. لڑکی سچی محبت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکے کی 2-3 محبتوں کے بعد سچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے, سمپل. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مونا خان جو کہ جرنلسٹ ہیں. ہم ان سے بھی کچھ اہم سوالات پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مونا, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں اور فیلڈ میں آپ بہت زیادہ رہتی ہیں اور بہت سے لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گی کہ آج کے دور میں اندازاً کتنے % نوجوان اسپیشلی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پیار محبت اور عشق کی بیماری میں ہیں؟ یہ تو 99% آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, آپ جو نیولی فیلڈ میں آتے ہیں, ایون میڈیا میں آتے ہیں, یا آپ اسکولس میں چلے جائیں. آپ یونیورسٹیز تو تھوڑا سا ہائر لیول ہو جاتا ہے, ایون تو اسکول کالج کے جو بچے ہیں دے انڈلجڈ مور ان لو افیئرز,
اور جو انیشلی جو ان کا ہوتا ہے تو وہ شاید وہ اتنا شادی کے لیے سیریس بھی نہیں ہوتے, نہ لڑکیاں اور نہ لڑکے. جو جو او لیول اور اے لیول کے بچے بچیاں ہیں تو ان کا تو زیادہ کانسیپٹ نارملی یہی ہوتا ہے کہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ. ہاں اس کے بعد اگر یونیورسٹی لیول پہ یا اس کے بعد اگر معاملہ چلتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سیریسنیس یا سنجیدگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایسی بیماری ہے جو ہر ایک کو ہے, چاہے اگر کسی نے چھپائی ہوئی ہے یا کسی کے اوپن ہے, لیکن اٹس ود ایوری ون. اچھا, یہ آپ نے بہت ایک الارمنگ بات ہمیں بتائی ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس قسم کے خیالات کو فروغ دیتے ہیں؟ یعنی کہ ماں باپ نے تو بچوں کو اتنی فیسیں دے کر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ وہ پیار محبت کی تعلیم حاصل کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کردار سازی ہو, ایک میچورٹی آئے, ایک سبجیکٹ کی گرپ آئے اور آگے جا کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کریں. تو کون سے فیکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا میں جو آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ کی جو ویب سائٹس ہیں, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس طرح کے جتنے بھی آرکڈ پہلے ہوتا تھا, تو یہ جتنی بھی جو سوشل نیٹ ورکنگ والی سائٹس ہیں وہاں پہ جب آپ منگل اپ ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈ شپس ہوتی ہیں, تو وہ دوستیاں سم ٹائم حد کراس کر جاتی ہیں. اور سم ٹائم آپ اس میں پرسنلی جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کچھ کی شاید 1% شادیاں ہو بھی جاتی ہوں گی وہاں سے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, تو آپ کی کمپنی میں اگر ایک 5 لوگوں کا گروپ ہے, اس میں اگر کسی ایک کی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بن جاتا ہے تو باقی جو دوست ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا جیلس فیل کرتے ہیں کہ یار اس کی تو دوستیاں ہیں, ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں. اور یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں اس وجہ سے کہ مطلب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور وہ اس کو الون فیل کرواتے ہیں کہ یو آر فار ایور الون, کہ نو بڈی از ود یو. تو یہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ ارد گرد کی سراؤنڈنگ میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس سے سم ٹائم بندہ اگر نہیں بھی کرنا چاہتا نا, تو جسٹ ٹو شو یور فرینڈس وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا چل رہا ہے, اور جو سوشل میڈیا کا جو اس میں کردار ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. اچھا, آپ ماشاءاللہ فیمیل ہیں, اور یہ کہ بہت زیادہ ایکسپوجر ہے آپ کا بہت سی جگہوں پہ جانے کا, آفیسز میں بھی آپ جاتی ہیں, بہت سے لوگوں کو آپ ملتی ہیں, انٹریکٹ کرتی ہیں اپنی فیلڈ میں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی فیمیل کو جہاں ایک آزادی مل چکی ہوئی ہے اور بہت سے کام کر رہی ہے, پروگریسو مائنڈیڈ ہے, لیکن جب وہ مرد حضرات کے ساتھ رہ کے کام کرتی ہے تو اس کو اسی قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ پیش آتے ہیں؟ فیمیل جتنی بھی ایڈوانس ہو, جتنی بھی وہ اپنے آپ کو پورٹریٹ کرے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹو سم لیول, وین پرسن جو آپ کو اگر ہراس کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ہراس کرے گا. اور اگر آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے ورک پلیس پہ, تو اگر آپ کوئی چیز بادر کر رہی ہے تو وہ ہراسمنٹ ہے. مطلب اگر ایک انسان کا ہراسمنٹ ہی ہے, یا یہ ہے کہ نکلے تو ہیں کام کرنے کے لیے لیکن وہاں پر کوئی پسند آ گیا اور وہ دن رات وہی رونا دھونا اور وہی معاملات چل رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا میڈیا میں, چونکہ خود میں میڈیا سے ہوں تو میں جو ارد گرد دیکھتی ہوں اس حوالے سے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جب یونیورسٹی سے نکل کے یہاں پر فریش گریجویٹس آتے ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, تو اس میں مور چانس ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں. تو وہ سیریس لیول کی فرینڈ شپ یا پسندیدگی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پھر سم ٹائم جو پریکٹیکل سوچ لڑکی میں آتی ہے یا سم ٹائم لڑکے میں, لیکن اس صورت میں لڑکی میں زیادہ آتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ تو بھی انٹرن ہے یہاں پہ اور میں بھی انٹرن ہوں, 20,000 یہ لے رہا ہے, 20,000 میں لے رہی ہوں, تو اگر یہ بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو میرا کیا فیوچر ہے. اور پلس ماں باپ بھی کہتے ہیں, اور ماں باپ بھی کہیں گے اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو. ایگزیکٹلی, تو وہ ماں باپ بھی کہتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں دونوں کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی دباؤ آتا ہے, اور سم ٹائم وہ خود پریکٹیکل اسٹیپ لے کے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہم کیسے کوئی بامقصد کام بتائیں؟ یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود, اتنی محنت کے باوجود, اتنے سسٹم اور سب کچھ بنانے کے باوجود پھر یہی کام چل رہا ہے. یعنی کہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تو پیار محبت عشق میں ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر وہی بات ہے کہ پراپر چینلائزیشن کیسی کرنی چاہیے؟ پیار محبت تو روکا نہیں جا سکتا. یہ تو ایسی چیز ہے جس لائک آکسیجن فار ایوری بڈی, کہ کوئی بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن دا پوائنٹ از, اس میں آپ کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ پیرنٹس کا اس میں یہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو گیپ ہے اس کو نہ آنے دیں, گیپ کو فل رکھیں. کیونکہ جب آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ گیپ ہوگا اور آپ کا بچہ یا بچی اگر وہ کسی کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں آتی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے آگے ایکسپریس کر سکیں. اور اگر وہ پیرنٹس کے آگے ایکسپریس کریں گے اور والدین دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں, تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو اپنے خاندان میں کریں گے اور آپ
کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو ایسی صورت میں بھی جو بریک اپس بھی ہوتے ہیں, لڑکا بھی ہرٹ ہو سکتا ہے, لڑکی بھی ہرٹ ہو سکتی ہے. تو جو گیپ ہے نا بٹوین چلڈرن اینڈ پیرنٹس, اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ گیپ فل ہو جائے گا تو پھر جتنے بھی سائڈ کے ایشوز ہیں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ اس پیمانے کو اگر صحیح محبت سے بھر دیا جائے ایگزیکٹلی, تو وہ جو غلط محبتیں ہیں وہ ویسے اسپل آؤٹ ہو جائیں گی. بات یہ کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیں گے اور پیرنٹس اس کے اوپر کانفیڈنٹ کریں گے تو وہ چیز نکاح میں چلی جائے گی. تو وین اٹ گوز فار سم تھنگ لیگل اینڈ حلال, تو اس میں تو پھر کوئی بات نہیں رہ جائے گی. لیکن جب آپ روکیں گے, پابندی لگائیں گے, تو سم ٹائم پھر یہی ہوتی ہیں کہ جنگ میں بھی سب جائز ہے, محبت میں بھی سب جائز ہے. تو جب سب جائز ہے تو اس میں پھر لمٹس کراس ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میڈیا میں کیونکہ آپ ہیں اور میڈیا سے آپ کی زیادہ اسٹرانگ وابستگی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میڈیا میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ اسپل اوور ہو کر نوجوانوں کو یہ آئیڈیاز دے رہی ہیں, یا یہ ہے کہ کیونکہ نوجوان کی نسل جو آج کل بہت آئیڈیاز اپنے خود جنریٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے میڈیا وہی چیز دکھا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میڈیا کا کردار پہلے ہے اس میں, کیونکہ پہلے میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا اور نہ ہی وہ دکھاتا تھا چیزیں, اور نہ ہی نوجوان نسل کو اتنی اویئرنیس تھی. تو میڈیا نے دکھانا شروع کی, نوجوان نسل نے وہاں سے پک کرنا شروع کیا. اب جب نوجوان نسل وہ کام کرتی ہے تو پھر میڈیا اب ان کو دکھاتا ہے. تو وہ یہ چیزیں ایگزیکٹلی اب یہ سائیکل چل چکا ہے, دونوں ایک دوسرے سے چیزیں پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جتنا اسٹرانگ سائیکل چل رہا ہے اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اور بریک کرنے کے لیے اور اس کو رائٹ فارمیٹ میں لانے کے لیے کیا کون ایفرٹ کرے گا؟ نوجوان کرے گا یا یہ کہ میڈیا کرے گا؟ سائیکل بریک نہیں ہو سکتا, نہ سائیکل سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے. ہاں سائیکل ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں کو جنریٹ کریں, اس کو میڈیا میں آپ چلائیں. جو بینگ اے میڈیا پرسن آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ پازیٹیو چیزیں جنریٹ کریں جس سے پیرنٹس کو بھی اچھا میسج ملے اور جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی. جب وہ نوجوان نسل یا پیرنٹس اف دے آر واچنگ یو آن ٹی وی اور وہ وہاں سے وہ چیزیں پک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے وہ چیزیں وہ پک کریں گے, جب وہ سرکولیٹ ہوں گی تو ان کے مائنڈ میں سم ہو اگر وہ ایک بھی پازیٹیو چیز پک کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ کا سائیکل ٹھیک ہونے جا رہا ہے. بالکل, جیسے میں یہ سوچی تھی کہ اگر آپ نے جو پہلا جملہ بولا تھا کہ 99% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں کسی لیول پہ انگیج ہوتے ہیں, تو یہ ایک الارمنگ فیکٹ ہے جو کہ پیرنٹس کو اگر پتہ چل جائے اور اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کریں اور ساتھ ہی سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں سے بھی ایک ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن. جی تو ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بات کرنی بھی ضروری ہے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ جب ہم ایسے فیکٹس فگرز سنتے ہیں, جب ہم اپنے گھروں میں ایسے مسائل دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, واقعی پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک بچہ ڈپریس ہے, ایک بچہ چیخ رہا چلا رہا ہے, ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے, وہ اپنے گھر کے معاملات اور جہاں سمیٹ رہے ہیں, تو پیار محبت عشق کے لیے کیا کیا پریشانیاں ہیں جن کو وہ لے کر چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علاج نہ آیا ہو. تو علاج موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ہماری سیریز ہے اس میں ہم آپ کو ایسے ہی بہت سے مراحل سے گزاریں گے جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھنا چاہیے, تو ہمارا اگلا پروگرام دیکھیے گا جس میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.